अपने बारे में आपका सवाल है कि अपने बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो मैंने काफ़ी सफ़र किए हैं, कामयाबियाँ से बेटी हैं। कामयाबियाँ क्या, सब अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर जिम्मेदारियाँ आयद की जाती हैं। कुछ अल्लाह ताला अपने बंदों से अलग अलग तरीके के काम लेता है। मुझसे भी मेरे रब ने जो काम लेना था वो उसने मुझसे लिया है, और जो है वो उसने, मैं बहैसियत शायरा और अफसाना निगार, नावल नवीस, महक्किक, नक्काद और तालीम के शोबे में भी मैंने तकरीबन 25 किताबें जो हैं वो तरतीब व तदवीन है उनकी, और तसनीफ़ व तालीफ़ में शामिल हैं, मोंटेसरी के हवाले से हैं, और वो मैंने काम किया है। और मेरी जो है वो एक कुलियात मेरी तकरीबन इस वक्त तक 85 कुतुब मेरी जो है वो शाया हो चुकी हैं, और 5 कुलियात मेरी, जिसमें से मेरा ख्याल है कि आपको दिखा दूँ तो ये देखिएगा, ये कुलियात है मेरी सुखन तमाम। ये मेरी 2000 सफ़ात की पर मुश्तमिल कुलियात है, और सुखन तमाम ये कुलियात है। ज़ैबुनी सा ज़ेबी इसके ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेरी कुलियात 2013 में आई थी, और इसमें मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है। ये दुनियाई अदब में पहली मरतबा हुआ कि किसी ने नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की हो। और ये जो है, जब मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की तो अल्लाह ताला ने मुझसे एक काम ये भी लिया कि मैंने एक नई शेरी सिन्फ़ भी उर्दू अदब में ईजाद की, सवालने के नाम से। और फिर इसके बाद मेरी दूसरी कुलियात जो आई वो कार दवाम के नाम से आई। चाहती हूँ मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये मेरी दूसरी कुलियात है, और ये भी तकरीबन 2000 सफ़े की है। इसमें जो है मेरे गज़लियात के मजमे इसमें 21 शामिल हैं, और जो सुखन तमाम है इसमें मेरे 23 मजमे नज़मों के शामिल हैं। नज़म के 70 असनाफ़ पे 23 मजमे इस किताब में मेरी शामिल हैं। और इसके बाद जो मेरी किताब आई है वो है अक्स ज़िंदगी के नाम से। ये मेरी अफसाने और नकुल किताब नहीं है, कुलियात है। किताबें तो मेरे 7 मजमे जो हैं वो मेरे अफसानों के, और 7 नॉवलेट हैं इसमें, और एक नावल में आधी गवाही। अक्स ज़िंदगी के नाम से ये मेरी अगली कुलियात है जो शाया हुई 2014 में। ये भी कुलियात मेरी शाया हुई थी। इसके बाद मेरी अभी 2 कुलियात जो हैं वो अभी आई हैं, और इसमें एक ये हरफ़े नातमाम के नाम से शायरी की कुलियात है, और जो दूसरी मेरी एक और कुलियात अभी आई है, ये कुलियात मेरी मताए ज़ीस्त के नाम से शाया हुई है। और मताए ज़ीस्त जो है ये इसमें है कॉलम है, तहकीक है, तनकीद है, और तबसरे हैं, इंटरव्यू हैं, सर्वे हैं, याददाश्तें हैं, तर्जमे हैं कुछ। ये कुलियात में मेरी शामिल हैं। ये मेरी 5 कुलियात हैं। इसमें ये भी तकरीबन 2000 सफ़ात की कुलियात है। इसके अलावा ये किताब अकेडमी अदबियात कराची के सिंध के ताउन से शाया की गई। मेरे काम के हवाले से 800 सफ़ात की ये किताब है, और ये मोहसिन आज़म मोहसिन अली आबादी ने ये किताब जो है वो तसनीफ़ व तालीफ़ का काम उन्होंने किया है इस किताब के हवाले से। और बाकी आपको जो है वो ये कि मेरे काम के हवाले से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल लेवल पर तकरीबन 7 एमफिल जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें से 4 जो है वो 3 मुकम्मल हो चुके हैं। पहला एमफिल जो मुकम्मल किया है वो नमल यूनिवर्सिटी ने मेरे काम पर करवाया है, और वो उस्मान चौधरी ने मुकम्मल किया है। फिर उसके बाद मज़ीद एक मुल्तान में हुआ है, और एक सक्खर में हुआ है, फिर एक रहीम यार खान में है, 2 पेशावर में हैं, और इसी तरह 6-7 अभी और 7 एमफिल हैं जो प्रोसेस में हैं। और ये मैंने जो नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की तो मैंने एक नई शेरी सिन्फ़ सवालने के नाम से ईजाद की, और उसके हर मिसरे में एक सवाल होता है, और बैलसतुल उसमें जवाब भी मिल जाता है। इसके बाद त्रिवेणी जो इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की थी, तो उस पर मेरा आलमी सतह पर शायरात में अव्वलीन मजमुआ शाया हुआ, और मैंने 1000 त्रिवेणियाँ तकरीबन लिखी। वो किताब भी मेरी यहीं है, लेकिन चलिए वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घर में अपना ही तारुफ करवाती रही। तो त्रिवेणी पर मेरी आलमी सतह पर अव्वलीन मजमुआ शाया हुआ शायरात में। फिर तखल्लुस का निशान जो आज तक बेनाम था उसे मैंने मुखल्लस का नाम दिया। तो ये सारे काम थे जो मैंने थोड़े बहुत किए हैं। इसी हवाले से कराची में एक शहर जो है मेरे, कराची में जो एक शाहरा जो है वो मेरे नाम से मंसूब की गई है, और ज़ैबुनी सा ज़ेबी रोड
تو بس یہ مختصر سا میرا ایک تعارف ہے. جہاں تک اس کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی میرا جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ رہا اپنی زندگی میں، اور مختلف ادبی تنظیموں سے اور سماجی تنظیموں سے میں وابستہ رہی ہوں. اور جہاں تک تعلیمی شعبے کا تعلق ہے تو میں نے 25 نصابی کتب جو ہیں وہ تصنیف و تالیف کی ہیں، جس میں مونٹیسری کی بھی کتب شامل ہیں. اور آج آپ جس حوالے سے مجھ سے بات کر رہی ہیں وہ اس میں یہ حوالہ ضرور شامل ہوگا، کیونکہ بچوں کی تربیت پر آج آپ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں. تو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، اچھا جہاں تک آپ نے کامیابیوں اور ناکامیوں کی بات کی ہے تو زندگی میں یہ تو سب ہوتا ہی ہے، اور خاص طور پہ آپ کی زندگی میں آپ کو وہ مقام اور مرتبہ تو نہیں مل پاتا، لیکن آپ کے بعد آپ کا وقت آپ کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا آپ کا کیا مقام و مرتبہ متعین کرتا ہے، یہ وقت فیصلہ کرتا ہے. یہ سب کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی بہت سی ناکامیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے اس میں میرے والدین سب سے پہلے آتے ہیں. میرے والد، میری والدہ، جنہوں نے مجھے بچپن سے، میں اسکول کے زمانے سے لکھتی ہوں، 40-45 سال مجھے ہو گئے کام کرتے ہوئے. اور دوسرا جو میرے ساتھ جو سمجھ لیجئے کہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ میرے شوہر محمد اقبال ہیں، اور انہی کی یہ محبت ہے اور انہی کا یہ ذوق و شوق ہے، کیونکہ ان کے والد مقرب حسین دہلوی انڈیا میں جو تھے وہ صحافی تھے. مشہور میگزین نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر رہ چکے، سب ایڈیٹر رہ چکے ہیں، اور کئی میگزینس کے رہے وہ ایڈیٹر. ان کے طنز و مزاح کے حوالے سے وہ کالم لکھا کرتے تھے. ان کی مزاح کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں ہیں، شاعری کے حوالے سے ان کی کتابیں ہیں، نثر بہت اچھی لکھا کرتے تھے. تو میرے شوہر جب میری ان سے شادی ہوئی تو ان کا بھی رجحان اس طرف ہی تھا، ادب کی طرف تھا. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میرا ہر قدم پر بہت ساتھ دیا، اور آج تک وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اتنی کتابیں لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 85 کتابوں کو تحریر کرنا، تخلیق کرنا، اور پھر 5 کلیات 2000 صفحے کی ایک کلیات ہے، اسے سامنے لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ میں انفارمیشن آفیسر رہی ہوں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو میری جتنی بھی گریجویٹی مجھے ملی اور جو بھی پیسے مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملے ہیں، میں نے انہی سے ہی اپنی میں کلیات لے کر آئی ہوں. تو مجھے کسی اور تنظیم یا کسی ادارے کی جانب سے کبھی کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے. اچھا، اب آپ کا سوال، اگلا سوال ہے کہ تربیت کی جب بات آتی ہے تو عموماً دماغ جو ہے نا محدود ہو جاتے ہیں بچے کے ساتھ. تو بے شک آپ کی بات درست ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی، اور میں کہوں گی کہ میری بھلائی کا سیرا ہے میری ماں کے سر، میری بھلائی کا سیرا ہے میری ماں کے سر، یہ ماں کی گود ہی انسان کا پہلا مکتب ہے. تو بے شک ماں جو ہے وہ تربیت کی جب بات آتی ہے، سب سے پہلے تو پہلا جو گہوارہ ہے یا پہلی جو گود ہے وہ ماں ہے. اور ماں کی بلکہ گود سے بھی پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے جب بچہ شکم مادر میں جو پرورش پاتا ہے، اس وقت ہی. تو آپ کے ارد گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ماں اسے جو بھی چیزیں ابزارو کر رہی ہوتی ہے اپنے ماحول سے، اپنی چیزوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، وہ ساری کی چیزیں جو ہے بچہ بھی ابزارو کر رہا ہوتا ہے ذہنی طور پر. تو پھر جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کی جو تربیت کا حوالہ بنتا ہے وہ اس کے والدین، اور والدین کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ تربیت کا حوالہ بنتا ہے. تو جیسے کہ ماریا مونٹیسری، جو انہوں نے مونٹیسری سسٹم ایجاد کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ بچے کا ایک مائنڈ، بلکہ وہ کیا کہتی ہیں، ساری دنیا یہی کہتی ہے، آگے چل کے ہم یہ شاید اس پر بات بھی کریں گے. تو میں اس حوالے سے بس یہاں ابھی یہی بات کرتی ہوں کہ جب آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں گی تو میں اس حوالے سے آگے آپ کی بات کروں گی. تو بچے کی جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو جو بچے کی تربیت، جو بھی بچہ ہو، جس ایج کا بھی بچہ ہو، تو اس میں سب سے پہلے تو ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ بچے کی مرضی اور اس کے رجحانات کیا ہیں، چاہے وہ تعلیمی شعبے کی جانب ہو یا وہ بچہ ٹیکنیکلی کسی شعبے کی جانب ہے، تو وہ کیا ہے، ہمیں پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی ہمیں کنسنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اس کی جو کامیابیاں وہ سمیٹتا ہے اپنے ارد گرد کے کاموں سے، جو بھی وہ کر رہا ہے، چاہے وہ تعلیمی اس کے شعبے ہوں یا اس کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوں، تو اس میں بچے کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اور اس کے کام کی تعریف کرنی چاہیے. اور ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا اور بچے کو
झिड़कना, ये बच्चे की शख्सियत पर अच्छी तरह से असरअंदाज नहीं होते। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय का ताल्लुक है, क्योंकि सवाल आपने मुझसे ही पूछा है, तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ जो है पैम्परिंग ही नहीं बल्कि डांट भी जो है वो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अब डांटता भी वही है या बच्चे को हम मना भी इसीलिए करते हैं, उन चीज़ों के बारे में इसीलिए बताते हैं ताकि बच्चा जो है वो सही और गलत की पहचान कर सके। तो बच्चों को नसीहतें करनी चाहिए, लेकिन नसीहतों के साथ साथ इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम जो भी बात बच्चे के सामने कह रहे हैं क्या हम उस पर खुद भी अमल करते हैं। बच्चे की नफ्सियात को पूरी तरह समझना चाहिए और उसको इस सिलसिले में जो है वो बच्चे का मुख्तलिफ चीज़ों से हम मदद ले सकते हैं कि बच्चे की रहनुमाई अगर हमें नहीं करनी है और किस समत में उस बच्चे को लेकर जाना है, तो उस समत में ले जाने के लिए हम बच्चों को जो कार्टून देख रहे हैं बच्चे, वो हमें देखना चाहिए कि बच्चे उस कार्टून से क्या सबक सीख रहे हैं, या बच्चों के रसाइल जो हैं वो निकलते हैं। या बच्चे रसालों की तरफ तो कम ही हो गए क्योंकि हम सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, तो बच्चा हमारा अब उस तरफ ही आ गया है। बच्चे जो गेमिंग की तरफ चले गए हमारे, उससे हमारे बच्चे की शख्सियत पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है, और बच्चे की जो है वो तरबियत पर उसका क्या असर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है बच्चे का। आपका इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि एक अच्छे माशरे की तामीर में जो है, जो आपने भी मुझसे कहा कि अच्छे माशरे की तामीर की में जो है तरबियत बहुत अहम होती है। बेशक देखिए ना, अगर इस बच्चे की तरबियत अच्छी होगी तो कल वो बड़ा शहरी भी अपने समाज में एक अच्छे शहरी की हैसियत से जो है अपना मकाम और मर्तबा बनाएगा। तो क्या वजह है कि हमारे समाज में दो तरह के तबकात हमें नज़र आते हैं। एक तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, तालीमी उनका गुर्बत भी उनके घर में थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत आला और बुलंद मर्तबा उन्होंने पाया। तो और माशरे की तामीर और तरक्की में उन्होंने बहुत हिस्सा लिया बड़े होने के बाद, और बड़ा नाम कमाया उन्होंने। ऐसे बेशुमार हमारे मुल्क की मिसालें हमारे सामने हैं। तो बच्चे यकीनन जब बच्चा जो है उसकी तरबियत अच्छी होगी तो अच्छा शहरी भी बनेगा, और अच्छा शहरी बनेगा तो माशरे की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद में भी उसका एक बड़ा हाथ उसका उसमें होगा। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा जो है या हमारा समाज जो है उसमें एक अच्छे शहरी की हैसियत से हमारे बच्चे को पजीराई मिले, तो उसके लिए माँ बाप की बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसे किस तरह से उस बच्चे की परवरिश करे। तो अब आप जी कहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपने पूछा कि एक माँ और एक उस्ताद की हैसियत से जो क्या एक असूल होने चाहिए। देखिए, बात जब आप माँ की आप बात कर रही होती हैं और उस्ताद की आप बात जब हम करते हैं, उस्ताद की बात करें या हम माँ की बात करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो तो ये है कि अल्लाह की अताअत और इबादत के बारे में बच्चे की पूरी सही तरीके से रहनुमाई करें। अगर हमारे बच्चे की रगो पै में अपने रिलीजन से मुताल्लिक बातें अगर हम शुरू से ही उसको बताते हैं और समझाते हैं और बताते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शहरी बनने में कहीं भी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हमारे मज़हब ने हर चीज़ के बारे में मुकम्मल तालीम दी है कि किस तरह से आपने सच बोलना है, दियानतदारी से काम करना है, आपने तालीम हासिल करनी है, मेहनत करनी है, आपने किसी को दुख नहीं देना है, जानवरों से भी आपने अच्छा सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो हमें हमारा रिलीजन हमें सिखाता है, हमारा मज़हब हमें सिखाता है। तो बच्चे की सबसे पहले जो हमें इस तरफ उसकी रग़बत करनी है, जब बच्चा गोद में होता है तो माँ उसी वक्त से बच्चों को दुआएं बतानी शुरू कर देती है। फिर खाना खाने के आदाब हैं तो किस तरह से हैं, पहले दुआ कौन सी पढ़ो, बाद में दुआ कौन सी पढ़ो, घर से बाहर निकलो तो क्या पढ़ो, ये सब चीज़ें एक माँ सिखाती है, घर का माहौल उसे सिखाता है। और फिर इसी तरह से अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हम क्यों हासिल करते हैं, क्या वजह है, उसकी कैसे हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। एक माँ की जिम्मेदारी भी है, उस्ताद की जिम्मेदारी भी है। और जिन बच्चों की माँ बाप इस तरह से तरबियत करते हैं तो वो बच्चे बड़े होने के बाद साहिब इकबाल भी होते हैं और कामयाबी की हसूल के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, उसका सिला भी उनको मिलता है। और ऐसे बच्चे अक्लमंद और साहिब इल्म और बाकिरदार जो है वो अफराद की हैसियत से समाज में एक आला मकाम और मर्तबा पाते हैं। इसके अलावा बच्चों में के लिए ज़रूरी है, हमारे चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसको अतात गुजारी, खिदमत गुजारी का भी एक जज्बा
تجربہ اس میں بیدار ہوتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت بھی کرے، اور والدین کے ساتھ ساتھ اپنے احباب اور رشتہ دار، اس کے بزرگ، اس کے محلے دار اور اس کے اقربا، اس کے دوست، ان سب کی بھی وہ ہمدردی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے بچے کے اندر، اور بچے کے اندر رشتے ناتوں کی پاسداری کا احساس بھی جو ہے اجاگر کرنا چاہیے۔ پھر بچے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے کہ بچے کو یہ بتایا جائے کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہم اپنی اس بچے کی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ظاہری طور پر بھی اسے کہ بچے کے اندر جو اصول ہیں کہ بچے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، صفائی کا خیال رکھے، بچہ ناخن اپنے کاٹے، ہر 15 دن بعد 8 دن بعد اس کو بالوں کے اگر کٹنگ کی ضرورت ہے 15 دن بعد تو وہ اس کی ہونی چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ باطنی طور پر جو ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں یعنی سچ ہے، سچ بولنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں یعنی کوئی بددیانتی نہیں کہیں کرنی ہے، کسی کرپشن کی طرف نہیں جانا ہے، کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو جو ہم اس بچے کی تربیت کا حصہ بناتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا ہمیں عملی طور پر کر کے بھی دکھانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور بچے سے ہم کسی اور چیز کی توقع رکھتے ہیں۔ تو اس کو دین اور دنیا دونوں کے علوم میں جو ہے اس کے اندر دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ بچے کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنا ہے آپ نے، اور اپنے بزرگوں کی آپ نے کس طرح سے عزت کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ اور آپ سے جو چھوٹے ہیں ان سے کس طرح شفقت سے اور محبت سے پیش آنا ہے۔ بچوں کی نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے، ان کو ہمیں تعظیم سکھانی چاہیے بچوں کو کہ آپ دوسروں سے ملے یا بڑوں سے ملے تو کس طرح سے ان کی عزت کریں، ان کو تعظیم ان کی کریں اور ان کا احترام کریں، اور بیمار ہوں تو ان کے ساتھ ہم کس طرح کا سلوک اختیار کس طرح سے کریں، ان کی عیادت کس طرح کریں، ان کی مدد کس طرح سے کریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، ان کی راحت و آرام کا خیال کس طرح رکھیں، اپنے والدین کا آپ نے کس طرح خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی نیک نامی اور ناموری اور بھلائی کے کاموں کی طرف راغب اگر ہونا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے بہترین چیز کہ تعلیم اور تربیت دو لازم و ملزوم اصطلاحات ہیں آپس میں۔ یہ جو اصطلاح ہے یہ لازم و ملزوم ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت۔ تو تعلیم تو بچہ آج کل تو تعلیم کے لیے تو بچے ہمارے بڑے بڑے بیگ لے کے جو ہے مدرسوں کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن تربیت کی طرف ان کی توجہ کم دی جاتی ہے، کیونکہ اصل مقصد اب ہمارے یہاں یہی رہ جاتا ہے کہ بچہ کسی طرح سے علم حاصل کر لے اور ڈگری لے لے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کوئی اچھا سا عہدہ لے کر اپنی بقایا زندگی گزارے۔ لیکن تعلیم کے مقاصد کیا ہیں اس سے بچے کو بہت دور رکھا جاتا ہے۔ تو تعلیم کے مقاصد جب ہم بچے کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو وہ اس کی تربیت ہے، اور یہ اس سلسلے میں اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ماں باپ کو بھی جاتا ہے، اس کے ماحول میں بھی جو لوگ ارد گرد ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور اسکول کے اساتذہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ محلے اور پڑوس کے لوگ اور بزرگ بھی جو تھے وہ ٹوکا کرتے تھے کہ دیکھیے آپ کا بچے نے یہ غلط کام کر دیا، گھر آ کے بتایا کرتے تھے۔ اب کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو بچے میں حب الوطنی کے جذبات اجاگر کرنے چاہیے، اس میں ہمدردی، اتحاد و محبت، بھائی چارگی، اخوت کے جذبات جو ہے وہ اس کے اندر بچے کے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ تو یہ سب ذمہ داریاں ہیں، ہمارے والدین کی بھی ہیں، ہمارے اساتذہ کی بھی ہیں۔ اور پھر آپ کا اگلا سوال، جی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ کہ اگر بچوں میں یہ کمی رہ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ایسا نہ ہو سکے اور بچے میں کمی رہ جائے اس کی تربیت میں تو کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر یہاں ضرور ایک آدھ شعر کا حوالہ اور یہاں پر دوں گی۔ دیکھیں ایک شعر میں سناتی ہوں، یہ میرے ہی اشعار ہیں جو میں نے یہاں پر کوٹ کیے ہیں۔ جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو، جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو، نظر میں بچوں کی خود کو اس نے گرا لیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس بچے کی تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد جب خود باپ کی جگہ لیتا ہے تو اس کا غصہ اور اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور اس کا غصہ جو ہے کس طرح سے ایک گھر کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بے حسی کا جو ایک عالم ہے، جب بچوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو بے حسی اور مادیت پرستی اور نفس نفسی اور خود غرضی اور صرف اپنا آپ دیکھنا اور اپنی ہی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اس کا مد نظر ایک مقصود ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ سامنے بنگلے میں ایک دسترخوان سجائے تھا، سامنے بنگلے میں ایک دسترخوان سجائے تھا، یہ شاید میرے ذہن سے نکل گیا، کہتے ہیں وہ مر گئی بھوکی کٹیا میں جو تھی ماں جائی۔ سامنے بنگلے میں ایک بھائی دسترخوان سجائے تھا، سامنے بنگلے میں ایک بھائی دسترخوان سجائے تھا، کہتے ہیں وہ مر گئی بھوکی کٹیا میں جو تھی ماں جائی۔ تو دیکھیے بے حسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ
جب ہم سب بھائی بڑے ہوتے ہیں تو کوئی امیر ہو جاتا ہے، کوئی غریب رہ جاتا ہے، تو امیر بھائی بہت بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوا، بہت بڑا سا دسترخوان سجائے بیٹھا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں کسی جگہ میری کوئی ماں جائی ہے، میری ماں سے پیدا ہوئی ہوئی بہن ہے یا بھائی ہے، وہ کس حال میں بھوک سے مر گئی ہے وہ کٹیا میں۔ تو یہ بے حسی، یہ جو ہمارے خود غرضی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں جب ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، اور اس تربیت کی کمی میں جو ہے وہ ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں گی کہ باپ ماں کی ہے تربیت کا اثر، باپ ماں کی ہے تربیت کا اثر، بچہ یوں بے ادب نہیں ہوتا۔ تو بچہ اگر کہیں نہ کہیں وہ بے ادب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول۔ اگر آپ کے گھر کے ماحول میں روزانہ لڑائی جھگڑے، فساد، ہنگامہ، اور باپ جو ہے وہ ماں کی عزت نہیں کر رہا، اور جو ہے ماں جو ہے وہ باپ کے رتبے کو جو ہے وہ کم کر رہی ہے بچوں کے سامنے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے نتائج اچھے نہیں سامنے آتے۔ پھر یہ عجیب اگلا سوال، جی بے شک آپ، ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ بچہ ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے، اس کا دماغ بچے کا، اس پر جو لکھا جاتا ہے وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ ماریا مونٹیسری نے بھی اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ دیکھیں جب بچے کا جو دماغ ہے نا، اس کو آبزرونٹ مائنڈ انہوں نے کہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کا 2 حصے ہوتے ہیں بچے کے مائنڈ کے، ایک بچے کا دماغ ہے جو 0 سے لے کے 3 سال تک کی ایج تک کا ہوتا ہے، اور دوسرے بچے کا دماغ بنتا ہے تو 3 سال سے 6 سال تک کی عمر تک۔ تو اس دوران میں جب بچے کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ 0 سے لے کے 3 ایئرس تک بچے کا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ جو بھی کچھ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے اسے وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک اسپنج کا ٹکڑا آپ لیں اور اسے اگر آپ گندے پانی میں ڈپ کریں تو وہ گندا پانی اپنے اندر جذب کر لے گا، اور اگر اسی اسپنج کے ٹکڑے کو آپ صاف ستھرے پانی میں ڈالیں گی تو وہ صاف پانی اپنے اندر ایبزارب کر لے گا۔ تو دماغ کا بھی کام یہی ہے کہ اگر اس دماغ کو اس 0 سے لے کر 3 ایئرس تک کے عرصے میں بچے کے آپ نے اگر خراب باتیں اس کے انوائرمنٹ میں اس کے ارد گرد اس نے بچے نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں یا اس نے ان باتوں کو فیس کیا ہے، تو بچے کے دماغ میں وہی سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے کانشیس میں اور سب کانشیس میں جو ہے موجود رہیں گی۔ پھر وہ اس کے بعد جو بچہ ہے بالکل وہ، کیونکہ تو سادہ اس کا وائٹ بورڈ کی طرح اس کا دماغ ہے نا، وہ تو جو آپ چیز آپ اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں اس بورڈ کے اوپر جو بھی چیز لکھ رہے ہیں وہی چیز اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا دور آتا ہے بچے کا 3 ایئر سے لے کر 6 ایئر تک کا آتا ہے۔ یہ اس کے دماغ کا وہ دور ہوتا ہے جب بچہ نے وہ جو ساری اس نے چیزیں آبزرو کی تھی اپنے دماغ میں کہ اچھی اور بری ساری کی ساری وہ اب اس کے دماغ میں تھی، لیکن 3 اور 6 ایئر کے پیریڈ کے دوران میں اب بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے دماغ کے اندر کہ وہ ان چیزوں میں اب سارٹنگ کرتا ہے کہ کون سی چیزیں درست ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں۔ اب اس کے اندر یہ پہچان اور تمیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں سے اچھائی کون سی ہے اور بری چیز کون سی ہے۔ یعنی اگر میں سامنے آگے میں بڑھ رہا ہوں اور آگے آگ جل رہی ہے تو میرا ہاتھ جل جائے گا، یا یہ میں نے اگر یہ بری بات کی تو ماں مجھے اس پر ڈانٹے گی یا برا بھلا کہے گی۔ تو اس کے بعد 3 سے لے کر 6 ایئر تک کا جو اس کا آبزرونٹ مائنڈ ہوتا ہے بچے کا، وہ ان چیزوں میں کریکشن بھی کرتا ہے، بہتری بھی پیدا کرتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے بچے نے جو چیز آبزرو کر لی ہے وہ ساری زندگی اس کے دماغ میں رہے گی، ایسا نہیں ہوتا، ان میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ پھر آپ کا اگلا سوال، جی بالکل اسی سوال سے وابستہ ہے آپ کا اگلا سوال بھی، اور یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ضروری نہیں ہے، ہرگز بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ جس کی تربیت میں کہیں کمی رہ جائے یا وہ اس کے اندر کوئی برائی جو ہے وہ اگر اس کے اندر آ جائے تو وہ ساری زندگی برائی رہے گی اور سدھرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے حساب سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو بچپن میں ہم جن چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، وہ عادات ہماری اچھی نہیں ہیں، ان عادات کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم ان عادات کو اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ہیں، ہم بظاہر کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، لیکن ہمارے اندر ہم سب انسان ہیں نا، بشر ہیں ہم سب، تو ہم
ہمارے اندر خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہمارے اندر ہیں. تو اگر ہماری جو خامیاں ہیں تو ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ. ہمیں جب علم ملتا ہے تو علم کی اپنی جگہ اہمیت ہے, علم سے آپ انکار نہیں کر سکتے. علم کے بغیر تو انسان ہے ہی, کیا کہنا چاہیے کہ علم کے بغیر انسان بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بھی شخص جو نابینا شخص ہے اور اس کی بینائی نہیں ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتا, تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ اس میں تمیز آپ کرو تو اس کی ذرا مشکل ہو جائے گا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہو کسی بھی چیز کا. تو ہر چیز کا علم تو بہت ضروری ہے. اگر میرے پاس ڈاکٹر کے پاس میڈیکل کا علم نہ ہو تو ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. انجینئر جو ہے اس کے پاس اپنے انجینئرنگ کا علم نہ ہو تو وہ جو اپنے انجینئرنگ کے شعبے میں ناکام ہو جائے گا. تو علم تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو پریکٹیکل کیا ہے, وہ تربیت ہے ہماری. تو بچے جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ, اور انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے اور بہت ساری عادات کو اپنی بدل لیتا ہے. وقت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, کچھ چیزیں نہیں بھی بدلی جا سکتی کیونکہ شاید ان کو اور زیادہ بہتر ماحول یا تو مل نہیں پاتا یا اس سے زیادہ برا ماحول ان کو مل جاتا ہے. تو بہرحال وہ بچہ جو ہے وہ ایسا اپنی زندگی میں بڑے ہونے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی اور اپنے مزاج میں بھی تبدیلی لے کر آتا ہے. تو مجموعی طور پر جی آپ کا اگلا سوال. جی بالکل, مجموعی طور پر تربیت کے بارے میں کیا سمجھتی ہوں کہ اس کا کیا معیار ہونا چاہیے. تربیت کے معیار کی جب آپ بات کرتی ہیں تو تربیت کا معیار تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت کا کیا معیار ہے. دیکھیں, تربیت کے لیے وہ ساری اچھے عوامل جتنے بھی ہیں ان میں ان چیزوں کی اہمیت ہونی چاہیے جو ہماری زندگی اور ایک اچھے شہری ہونے کے لیے ضروری ہیں. اچھا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, بہت ساری چیزیں جو ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو سکھانی ہے اور کرنی ہے, جو تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے ہم دے رہے ہیں. جیسے کہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ 7 سینسیٹیو پیریڈ اس کی زندگی میں آتے ہیں. بالکل جب ارلی اسٹیج ہے بچے کی زندگی کی, تو وہ لرننگ, زبان سیکھنے کا عمل اس کی زندگی میں آتا ہے. لفظ سیکھتا ہے اور پھر جملے سیکھتا ہے اور پھر آگے بات چیت کرنا سیکھتا ہے. پھر بچے کی زندگی میں یہ سینسیٹیو پیریڈ اس کی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں رکھے ہیں. پھر اس کے بعد بچے اسی دوران میں بچے کے اندر آرڈر آتا ہے کہ کوئی چیز ترتیب, کوئی چیز اگر ہے تو وہ کس جگہ رکھی جائے گی, اس کا آرڈر کیا ہونا چاہیے, اس کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے, اس کی تنظیم کس طرح سے ہونی چاہیے اس چیز کی. یہ پیریڈ بھی بچے کی زندگی میں آتا ہے. پھر بچہ جو ہے ریفائنمنٹ آف سینسز, اس کی جتنے بھی 6 سینسز ہیں ہمارے بچے کے, اگر تو وہ سارے سینسز جتنے بھی ہیں ان سب میں جو ہے 5 اور 6 میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 5 سینسز نارملی تو ہوتے ہیں, لیکن اس میں مونٹیسری کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کے جو سینسز ہوتے ہیں ان میں ریفائنمنٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی بچہ اگر سننے کی اس کی صلاحیت ہے, اس میں ہم اضافہ کیسے کریں کہ وہ جو بچہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, بچہ ٹچ کر رہا ہے, بچہ جو ہے وہ کسی چیز کو چھوتا ہے, پکڑتا ہے, تو ان سارے سینسز کے ذریعے جو ہے بچہ انوائرمنٹ سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کی زندگی میں جو ہے وہ نئی چیزوں کی وہ دریافت کرتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں وہ بچہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے یہ پیریڈ بھی بچے کی زندگی میں ارلی ایج میں شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس دور سے اپنا بچہ گزرتا ہے. پھر اسی ایج میں جو ہوتا ہے بچہ, آپ نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بہت چھوٹی باریک چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ چھوٹے سے بچے کو نظر آ جاتی ہیں, وہ جا کے چھوٹی سی باریک سی چیز اٹھا لاتا ہے. یہ بھی سینسٹیوٹی اس کے اندر قدرت کی طرف سے ہوتی ہے اس ایج میں کہ بچہ جو ہے وہ ٹائنی آبجیکٹ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. پھر بچے کی اسی ایج کے دوران میں بچے کے اندر گریس اینڈ کرٹسی کا دور بچے کی زندگی میں آ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ گڈ مینرز کس طرح سے سیکھتا ہے, جب اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے کہ آپ کو تھینک یو کہنا ہے, آپ کو جو ہے ویلکم کہنا ہے, آپ کو ایکسکیوز می کہنا ہے, اور آپ کو بڑوں کی عزت کرنی ہے, سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے گڈ مینرز یہ بھی بچے کے اس سینسیٹیو پیریڈ کے دوران ہی آتے ہیں. پھر بچہ جو ہے اسی دوران میں بچے کے اندر موومنٹ کا دور بھی چل رہا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے لینگویج سیکھ رہا ہے, ساتھ ساتھ موومنٹ کا دور آ رہا ہے. بچہ جو ہے پہلے چل نہیں پاتا تھا, لیٹا ہوا تھا بستر میں, پھر بچہ کرالنگ کرنا شروع کرتا ہے, پھر بچہ واک کرنا شروع کر دیتا ہے, لڑکھڑا کے قدم اس کے اٹھتے ہیں, پھر اس طرح سے بچہ اور آگے بڑھتا ہے. اور پھر بچے کا موومنٹ کا دور بھی اتنا تیز رفتار ہو جاتا ہے کہ بچہ سیڑھیاں دن میں 25 اور 30 مرتبہ وہ اترے تو وہ جو ہے وہ نہیں تھکتا, کیونکہ یہ اس کی جسم اس کے سینسیٹیو پیریڈ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کے اندر طاقت اور توانائی اس وقت اس کے اندر ہے, اس طاقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ مومنٹ کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے 7 سینسیٹیو پیریڈ ہیں جو بچے کے ابتدائی دور میں جو ہے اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب اچھی تربیت کے معیار کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کیا معیار ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے اور اس کی تعلیم و تربیت میں جو ہے خصوصی طور پر خیال رکھا گیا ہے. تو دیکھیں, بچہ جو ہے وہ ایک ایسے بچے میں
کہنا چاہیے کہ پرولونگ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، یعنی ایک بچے میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے. بچہ کام کر رہا ہے، اسکول کا کام کرنے بچے بیٹھتے ہیں، بعض بچوں کو آپ دیکھیں کہ کئی گھنٹے اپنے کام میں ایسے مہو ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ہلائیں، بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو. بچے لیکن پڑھنے میں لگا ہوا ہے تو وہ اپنا نظر اٹھائے گا ہی نہیں کتاب پہ سے، کاپی پہ سے، جب تک اپنا کام ختم نہیں کر لے گا. تو یا کوئی بھی صرف پڑھنا ہی ہے نہیں، جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس کے اندر اس کی کنسنٹریشن اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پرولونگ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت دیر تک اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے. اسی طرح بچہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اچھے معیار کی، اچھی تربیت کی، کہ بچہ جو ہے وہ اس کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، لو ٹو ورک. جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس سے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، بیزاریت کا نہیں کرتا. یعنی ماں باپ اگر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو تو وہ بیزاریت کا اظہار کر رہا ہے. نہیں، اگر بچے کی تربیت میں یا اس کی مزاج میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے تو ہمیں ضرورت ہے، اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ کیا ہمارا بچہ ان ساری چیزوں کو کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کے اندر لو ٹو ورک ہے، اپنے کام سے اس کو محبت ہے بچے کو. پھر جو آئے وہ خوشی محسوس کرے، جو بھی کام کرے اس میں خوشی محسوس کرے، بیزاریت کا اظہار نہ کرے، یا اس سے یا کہنا چاہیے کہ اسے بھاگے نہیں اس کام سے وہ. تو آپ سمجھیے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نارملائز ہے. اسے نارملائز کرنے کے لیے ہی ہم اس کو مختلف طریقے کے کام دیتے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے ہی اس بچے کی تربیت کرتے ہیں. پھر انڈیپینڈنس بچے میں آنی چاہیے، یعنی اس بچے کے اندر اس کے اندر ہمیں انڈیپینڈنس یعنی کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ بچہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کا انتخاب بھی کر سکے اور اس کام کو بہتر طریقے سے خود انجام بھی دے سکے. اس کے لیے ضروری نہ ہو کہ کوئی اس کا کوئی مددگار اس کا ہو ساتھ میں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ہر کام کو کرانے کی کوشش ہم کریں. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بچے کو انڈیپینڈنس دینی چاہیے تاکہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے. اٹیچ ٹو ریئلٹی، سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو جب چھوٹی ایج میں ہوتا ہے نا تو ہمیں بچے کو کبھی بھی فینٹیسی کی کہانیاں جو ہے وہ ہمیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے. ایسی کہانیاں پریوں کی ہیں، جن کی ہیں، بھوت کی ہیں، اور جو ریئل لائف سے ہماری جو ریلیٹ نہیں کرتی وہ بچے کو نہیں ہمیں فیڈ کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے بچوں کو ہمیں ایسی چیزیں بتانی چاہیے جن سے بچہ جو ہے اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ریئلٹی کی طرف ہو، حقیقت پسندی کی طرف ہو، سچائی کی طرف ہو، اور بچہ زندگی میں اس چیز کی ریکگنائز کر سکے کہ حقیقت کیا چیز ہے، سچائی کیا چیز ہے، اور مجھے جو ہے وہ سچ کی طرف بڑھنا ہے، حقیقت کی طرف رہنا ہے. مجھے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا، ڈریمنگ نہیں ہونا چاہیے بچہ کہ ہر وقت اپنے خیالوں میں جی میں تو یہ بن جاؤں گا، میں اتنا ارب پتی ہو جاؤں گا، کروڑ پتی ہو جاؤں گا، میں اتنی بڑی گاڑی خرید لوں گا، میں تو محل بنا لوں گا، میں تو یہ فینٹیسی ہے. یہ بچے کو جو ہے وہ حقیقی زندگی سے بہت دور لے جاتی ہے. تو آپ نے اس بچے کے اندر اٹیچمنٹ ٹو ریئلٹی یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جیسے جیسے بچہ وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ بچے کے اندر فینٹیسی نہیں ہوتی، بچے کے اندر فینٹیسی کا بھی دور آتا ہے، بچہ اس طرح کی سب چیز سوچتا ہے، اسے ڈریمنگ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں لازمی کیونکہ وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن ہم نے اس بچے کو ریئلٹی کی طرف لے کر آنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سارے تربیت کے اصولوں میں باتیں شامل ہیں. اسی طرح بچے کو ہم نے اطاعت گزار بنانا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اخلاقیات سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ بڑوں کی جو ہے وہ عزت کرنی ہے اور ان کا کہا ماننا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، آپ کے محلے دار ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے استاد ہوں، ان کی آپ نے عزت کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور جن کے بارے میں نے آج یہاں بات کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے. اور جی بات کرنے کے لیے تو جی بے شک آپ کہے تو بہت آپ کے سوال اور میری گفتگو کافی طویل ہو جائے گی، اس لیے میں جی بالکل میں اسے یہیں وائنڈ اپ کرتی ہوں. اور آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کوئی پیغام، جی بالکل ہاں پیغام سننے والوں کو دوں، تو میں یہی پیغام دوں گی بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کے حوالے سے بھی، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی اور عملی زندگی میں کہ بچوں کے ساتھ آپ سچ بولیں اور بچوں کو سچ فیس کرنے کی عادت ڈالیں. باہر کے ملکوں میں اسکول کے زمانے سے ہی بچے کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے کاپی نہیں کرنا، آپ نے نقل نہیں کرنی، آپ نے جو ہے رٹا نہیں لگانا. آپ نے چھوٹے بچوں کو لیکچر دیا، اس کے بعد بچوں کو کتابیں مہیا کر دی گئی. 15 کتابیں ایک ویک میں پڑھتا ہے اور ان کو لائبریری سے بھی مل رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ اپنی نالج گین کرتا ہے چاروں طرف سے. جب ہر طرف سے نالج مل جاتی ہے پھر وہ اس نالج سے اپنے نوٹس بناتا ہے اور اس سے پڑھائی کرتا ہے. تو بچے کو جو ہے ہمیں جو ہے اس طرف لانا ہے کہ بچہ ہمارے یہاں تعلیمی نظام ہمارا بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہت خامیاں ہیں جن میں تبدیلی آنی چاہیے. پتہ نہیں کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی، بہرحال امید تو رکھنی چاہیے، آ جائے گی، شاید آئے گی بھی. تو بچوں کو جو ہے وہ اتنے بھاری بیگ کے بجائے
بچوں کو ہم جو ہے وہ نجات دلائیں ان بھاری بیگ سے، اور بچوں کو محنت تو ہمارا بچہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ محنت نہیں کرتا، اس سے زیادہ کیا محنت کرے گا، اتنا بھاری بیگ اٹھا کے جاتا ہے، اور صبح سے لے کر رات تک بچہ پہلے اسکول میں جا کے 6-7 گھنٹے، پھر اس کے بعد مدرسہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیوشن جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تھک ہار کے 10-11 بجے آ کے پھر سو جاتا ہے، اور آخر میں رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ کہ کچھ بچے گھر میں کلاس میں پوزیشن لے رہے ہیں اور کچھ نہیں لے رہے ہیں، تو ایک بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہے، ایک احساس سے برتری میں مبتلا ہو رہا ہے، تو یہ ایک بچے کی شخصیت میں جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رہتا۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ بچوں کا ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، سارا نصاب تعلیم جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو زبانیں سیکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بچے کو اپنی ہی مادری زبان میں اس کو تعلیم دی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض سبجیکٹ ہم نے دوسری زبانوں کے لگائے ہوئے ہیں جو کمپلسری کر دیے، بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ چاہیں کہ بچہ پنجابی اگر آپ نے لگا دی ہے، پنجاب میں رہتا ہے اور بچہ پنجابی کا سبجیکٹ آپ نے اس کے لیے لگا دیا کہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، سندھ میں رہتا ہے تو سندھی اسے لازمی پڑھنی ہے، اور ورنہ وہ سندھی میں مارکس فیل ہو جائے گا تو فیل ہو جائے گا، مارکس نہیں ملیں گے۔ اگر پشاور میں رہتا ہے تو وہ پشتو پڑھے لازمی، تو یہ چیز بچے کے لیے صرف ہم اپنے ذاتی اس کے لیے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس سے ہمیں تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے، ہمیں بچوں کے سلیبس کو اس طرح سے مرتب کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اس کو عملی زندگی میں کامیابی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم آپشنل سبجیکٹ کے طور پر اسے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے اندر آپ نے محنت، سچائی، ماں باپ کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ بچوں کو ہمیں اپنے سکھانا چاہیے، اور اچھائی اور برائی کی تمیز بچوں میں پیدا کرنی چاہیے، اور بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ کامیابی اور جو بھی بچے جو ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور ہمیں کامیابی اس کا پھل نہیں مل رہا، تو یہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں اس کا پھل اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں دیتا ہے، تو آپ نے بچے کے اندر صبر و قناعت اور شکر بھی پیدا کرنا ہے۔ یہی میرا آخری پیغام ہے، اور زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب تھی، اور جو ہے بس اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو خدا حافظ کہتی ہوں، اور آپ محل چینل والوں کو بھی میں خدا حافظ کہتی ہوں، اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں آپ کے ساتھ تھی، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ آج بات چیت کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تو بہت شکریہ، اور پاکستان زندہ باد۔